3, 2, 1 पिल्ले। तो आप अपना नाला किस कुत्ते के पिल्ले दांत तो साफ कर ले। हर आदमी गुट के मावे खाने वाले सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। सेहतमंद हूँ, खुशहाल हूँ, निहाल हूँ, तो ऐसा ना हो कोई हमारी बजा जाए। हाँ, जो पठान को दूध पत्ती बहुत पसंद होती है। ये कोई संजीदा शोभा तो समझा जाता नहीं था। काम वो करे आदमी जो कोई नहीं करता। मैंने बिजली का काम सीख लिया, फिर करने भी लगा। हम दूध वाली चाय पीते हैं। आप समझी नहीं समझी? मैं तो नहीं समझी। बस तो लोग भी नहीं समझते। मर्दों को भी नचाया और दिल दिल पाकिस्तान पे नचाया। उमर शरीफ के आगे जो है हमारी बोलती बंद हो जाती थी। मैं खामोश रहता था उमर भाई के आगे। अस्पताल से करते हैं ट्रेन सीधा एयरपोर्ट। हाँ, एयरपोर्ट से पानी के जहाज में बिठा के हैदराबाद। जैसे ही जहाज पानी के अंदर पहुंचता है, समंदर में से इसकी अम्मी निकलती है। मैं उमर भाई को हंसाता रहा, मैं उमर भाई को एंटरटेन करता रहा। हमारा तो काम है हंसाना, हंसा के चले जाएंगे। कदर करनी है नहीं करो, मरने के बाद कर लेना, इतना कर लेना, दुआओं में याद रख लेना, बस इतनी काफी है। कोई क्लिप देखो, कोई इंटरव्यू देखो। गूंगे की आवाज में इतना दर्द था, बहरी के उसे सुनकर आंसू निकल आते। अरे वाह रे वाह, अरे वाह रे वाह, वाह रे वाह। बहरी का एक चचा अंधा होता है। हाँ, वो एक दिन इन दोनों को खेतों में मोहब्बत की बातें करते देख लेता है। किसान कहाँ थे, किसान कहाँ थे? दिलराज के साथ देखो, दिलदार के साथ देखो, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो ये बहाव है, गंदे नाले का बहाव। अब जब नया अब नाला बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले नहर साफ नहीं रहती। नहर का गंदा पानी जब बह के समंदर की तरफ चला जाता है, उसके बाद सुथरा पानी आता है। तो अब आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दिलराज वॉन एंटरटेनमेंट के साथ। नाज़रीन, जहां पाकिस्तानी मज़ाहिया प्रोग्राम्स की बात आती है, हमारे जहनों में उमर शरीफ साहब, सिकंदर सनम साहब, शकील सिद्दीकी साहब, रऊफ लाला के साथ साथ सलीम अफरीदी का नाम भी सामने आता है। जी हाँ, W11 से मशहूर होने वाले सलीम अफरीदी आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। तो आइए इनसे मज़ाहिया प्रोग्राम के हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है? जी हाँ, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक हूँ, सेहतमंद हूँ, खुशहाल हूँ, निहाल हूँ। अच्छा, आप ये बताइएगा W11 में आप क्यों बजते थे, किसी और बस में आप क्यों नहीं बजे? बचते थे, क्या मकसद है कि बजने का लफ्ज़ हमारे यहाँ कई मायनों में इस्तेमाल होता है। तो ऐसा ना हो कोई हमारी बजा जाए, तो बचता नहीं था मैं। कैसेट आती थी W11 FM, W11 अस्सलाम वालेकुम लालू खेज, उसे W11 वाले अपनी वैगन में बजाते थे और लोग सुनते थे। और फिर W11 में नहीं, वो तो जहाज़ों में भी बजी है माशाल्लाह से। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे इलेक्ट्रिशियन भी रह चुके, तो आप इस फील्ड में क्यों आए हंसते हंसते? आपके यहाँ कोई चीज़ ख़राब है तो उसको सही करा लो, ये सवाल नहीं पूछो आप। और सवाल पूछना है तो उसका जवाब ये है कि आदमी मुख्तलिफ रहा है। ये कोई संजीदा शोबा तो समझा जाता नहीं था, शोबिस। तो उसके लिए नौजवानी में सऊदीया जाना था, सऊदीया का बड़ा दौर था, दुबई नया नया दुबई चालू था। तो वहाँ के लिए मेरे कज़न थे, उन्होंने बोला कि जनाब बिजली का काम सीख लो, मैं तुम्हें यहाँ बुला लूँगा। मैंने बिजली का काम सीख लिया, फिर करने भी लगा। फिर उनको बोला बुला क्यों नहीं रहे, कहले इसे अरबी सिखाओ। मैं फिर लैंग्वेज सीखने के चक्कर में मैंने वो काम छोड़ दिया बिजली का। तो ये शौक़ तो शुरू ही से था, स्कूल लाइफ से ही मैं कुछ ना कुछ करता रहता था। तो साथ में ज़ाहिर प्रोफेशन ये बना नहीं सकते थे, तो इलेक्ट्रिक का प्रोफेशन था। लेकिन बस वो मेरे ये वो करना नहीं था, मैंने कुछ और ही करना था, आर्टिस्ट बनना था। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि सऊदीया जाना कैंसिल हुआ। मैंने कहा फ़ायदा क्या इस काम का। और बहुत इलेक्ट्रिशियन काम वो करे आदमी जो कोई नहीं करता। अच्छा सलीम साहब, ये बताइए कि आपने इंडिया में काफ़ी मज़ाहिया प्रोग्राम्स किए, वहाँ पे आपके फ़न को सराहा गया और काफ़ी पजीराई भी मिली। हाल ही में आपने दुबई और जापान में भी मज़ाहिया प्रोग्राम करके आए हैं, तो आपने वहाँ पे जैपनीज़ में कॉमेडी की है क्या? हाँ जी, आप आपने जो आप छोड़ दे दिया आप लेके दीजिए जो टेल नंबर ले आओ आपने जो दिया छोड़ कौन जाओ। अच्छा, तो लोग समझ गए आपकी बात? तो आप समझी नहीं समझी? मैं तो नहीं समझी। बस तो लोग भी नहीं समझते हमारी जापानी, हमने उर्दू में परफॉर्म किया वहाँ। अच्छा, और बहुत खूब किया, और जापानी औरतों को भी नचाया, मर्दों को भी नचाया, और दिल दिल पाकिस्तान पे नचाया। तो जापान का तो तजर्बा बहुत ही अच्छा रहा। और छोटे छोटे कद की लड़कियाँ और माशाल्लाह गुड़िया जैसी बच्चियाँ,
وہاں جاپان میں پھر رہی ہیں, آپ ان کو چھیڑ نہیں سکتے, چھیڑنے کا دل بھی نہیں چاہتا, کہاں تو کہاں بچی یہ دیکھ, تو پھر آدمی کو شرم آ جاتی ہے. لیکن میں نے جاپانی لڑکیوں کے ساتھ ڈانس بھی کیا ٹوکیو میں, اور ان کے ساتھ ٹک ٹاک بھی بنائے. تو انشاءاللہ جلد ہی میرے چینل پہ سلیم آفریدی ڈیجیٹل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کو لائک بھی کرنا, شیئر بھی کرنا, سبسکرائب بھی کرنا, کیونکہ بڑا کام ہے اس میں. اچھا آپ پٹھان ہو, پٹھان تو زیادہ چائے پیتے, آپ سفید چائے پیتے ہو یا کالی چائے پیتے؟ ہم دودھ والی چائے پیتے ہیں, مطلب آدھی یعنی دودھ پتی. دودھ پتی. ہاں, جو پٹھان کو دودھ پتی بہت پسند ہوتی ہے. اچھا دودھ پتی, ٹھیک ہے. سلیم صاحب, نادر علی یوٹیوبر ہے, بہت مشہور یوٹیوبر ہے آج کل. نادر علی آپ کے گھر آئے تھے, انہوں نے پرینک کیا تھا یا پری پلان تھا؟ نہیں, وہ بچہ ہے, وہ اصل میں کئی دفعہ ملا اپنے ابتدائی دور میں, وہ تو بولتا ہے اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی. سلیم بھائی احمد دور دور سے دیکھتے ہوئے چلے جاتے, تو اکثر یوٹیوب پہ لوگ مشہور ہیں اور مختلف حوالوں سے مشہور ہیں, تو وہ لوگوں کی کیفیت ہی ایسی تھی. کیونکہ کامیڈین ہونا اور برجستگی ہونا, اور جتنا ہم بولتے تھے آن ریکارڈ, تو لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے. جس نے بننا ہی کامیڈین ہو, جیسے عمر شریف ہے, عمر شریف کے آگے جو ہے ہماری بولتی بند ہو جاتی تھی. میں خاموش رہتا تھا عمر بھائی کے آگے, اور کوئی فالتو بات ہی نہیں کرتا تھا. یہ تو بعد میں انہیں حیران کیا کہ یہ کون آرٹسٹ ہے. پھر وہ کہتے تھے ابے تو وہی ہے سلیم آفریدی. بات یہ ہے کہ سیکھنا پڑتا ہے, بڑوں کا احترام کرنا پڑتا ہے. اسی لیے نادر علی بھی احترام کے ساتھ آیا تھا. اس نے ریکویسٹ کی کہ میں نے پرینک کرنا ہے. میں نے, کیونکہ ہمیشہ سے میرا وتیرہ رہا ہے کہ میں بچوں کو, جونیئرس کو گائیڈ کرتا ہوں, ان کی ہیلپ کرتا ہوں. یہاں تک کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں ماس کمیونیکیشن کے, اور اس حوالے سے بے شمار جن کو اپنے تھیسس کرنے ہوتے ہیں, میں ان کے ساتھ بھی کوآپریٹ کرتا ہوں, اور ان کو انٹرویو دینا, ان کی ہیلپ کرنا. اسی طرح جونیئرز بھی میرے بے شمار ہیں کراچی میں کمیڈین, ان کی بھی ہیلپ کرتا ہوں. نادر علی تو یہ سمجھ لیں تیسری نسل میں سے. تو یہ کہتا تھا بھائی ماں میں تو آپ کے ڈرامے دیکھ کے آپ کا دیوانہ ہوں, آپ کے ایک ایک جملے سے میں پورا پرینک بنا دیتا ہوں, پورا یہ کر لیتا ہوں. تو وہ آپ کے ساتھ تو یہ پری پلان تھا؟ ہاں, آپ کے ساتھ کر رہا ہے. میں نے کہا جب چاہے کر لینا. میرے گھر آیا, پھر وہ کر لیا, اور جیسا اس نے چاہا میں نے کر کے دیا. ٹھیک ہے, ورنہ میں خود بہت تیز آدمی ہوں, وہ تو نظر آ رہے ہے نا. عمر شریف کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا آپ کا. عمر شریف کے ساتھ کوئی بھی ایسا مشہور ڈائلاگ آپ کو یاد ہو, اس کی یاد میں آپ بتائیے. تو عمر بھائی کے اپنے ڈائلاگ جو مجھے بولا وہ بڑے مشہور ہوئے ہیں. میرے اپنے تو ہوئے ہیں, انہی کے ڈراموں میں ہوئے ہیں. سب کچھ بے شمار کام ان کے ساتھ کیا. معین بھائی کے ساتھ بھی کیا. معین بھائی کے ساتھ یورپ کا پہلا ٹور کیا تھا میں نے 94 میں, اور اس وقت میں ینگ تھا اور اتنا مشہور بھی نہیں تھا. لیکن بکھرا قصوں پہ کر چکا تھا پارٹ 2, جس میں مائیکل انگریز کا کردار کیا. تو معین بھائی کے ساتھ بھی کیا, عمر بھائی کے ساتھ بھی کیا. عمر بھائی 4 سال وہاں رہے, اپنے لاہور میں فلمیں کرتے رہے. 4 سال کے گیپ کے بعد وہ یہاں آئے تو میں مشہور ہو چکا تھا. یہاں اپنی W11 کی البم تھے, والیوم تھے. پھر عمر بھائی نے ایک ڈرامہ کیا ساتھ میں, چاند رات کو آئے تھے, اور ایک ہلکی پھلکی ریہرسل کی. دوسرے دن شو میں چھایا ہوا تھا. تو مجھے یوں دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہو بھائی؟ ہمیں کہنے لگا تو وہی سلیم آفریدی ہے. میں نے کہا جی بھائی, اور بس. تو عمر بھائی کے یہ واقعات, یورپ میں ہم امریکہ گیا میں عمر بھائی کے ساتھ. زیادہ ٹور تو نہیں کیا, دبئی امریکہ کا ٹور کیا. باقی میں نے بے شمار امریکہ کے ٹور کیے, انڈیپینڈنٹ کیے. اسٹینڈ اپ کامیڈین ہوں میں, اور شوز بھی پورا کمپیئر کرتا ہوں, ہوسٹنگ کرتا ہوں. تو عمر بھائی کے ساتھ میں عمر بھائی کو ہنساتا رہا ہوں ٹور میں نا. جب انٹرنیشنل ٹور پہ جب بھی ساتھ ہوتے تو میں عمر بھائی کو انٹرٹین کرتا رہا ہوں. اور بالکل بھائی تھے وہ بڑے, اور ان کے ساتھ ان سے میں نے عیدی بھی لیے. ایک عید میری باہر گزری, میں نے کہا کوئی نہیں ہے عیدی دینے والا, تو عمر بھائی نے $100 دیے تھے. سب کو 50 دیے, لڑکیوں کو مجھے $100 دیے. تو بس یہ چند دریا دل انسان تھے, دریا دل تھے. کبھی ندی بھی ہو جاتے تھے, کبھی سمندر بھی ہو جاتے تھے. ہاں, کیونکہ میں خود, میرا تو اصلی نام آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. باپ کا نام تھا سمندر خان, میرا نام ہے دریا خان. اچھا, چھوٹا بھائی ہے, اس کا نام ہے نالا خان. میری ایک بہن ہے ندی خانم. تو اس طرح کے نام تو پٹھانوں میں ہوتے ہیں. ہاں یہ تو ہے. جمعہ خان, ایک اور ابھی ہوئی ہے ٹوٹی خان.
نلکا خان پٹھان تو جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں. اب دل راج پتہ نہیں یہ کیسا نام رکھا, دل پہ راج کرنے والی. پشتو سنگر ہے نا, بہت فیمس ہے دل راج. جی جی, نازیہ اقبال کی وہ ہے نا بانجی. ہاں آپ بھی اب دیکھنا فیمس ہو جاؤ گے انشاءاللہ آپ کے پروگرام کے آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سلیم صاحب, آپ نے ایک ڈائیلاگ بولا تھا, کیسے بتاؤں تم میرے کون ہو, یہ آپ نے یہ ڈائیلاگ کس کے لیے بولا تھا, یہ راز کیا ہے؟ آپ ناظرین جاننا چاہیں گی کہ آپ نے یہ ڈائیلاگ کس کے لیے بولا تھا؟ جس کے لیے بولا کوئی تھا, خفیہ جس کے لیے بولا تھا وہ ایک پٹھان لڑکی ہے, اور آج کے لیے میں نے بولا تھا. اچھا ہاں کہ آج پھر تمہیں سناؤں گا, کیونکہ تم بھی دوسری پٹھان لڑکی ہو. پہلی وہ پٹھان لڑکی تھی وہ سلومی تھی, ہماری سلومی بھی آرٹسٹ ہیں, سینئر ہیں, ان کے ساتھ میرا یہ سین تھا. اور اس سے پہلے میں نے اپنی کیسٹ میں بولا تھا, لیکن ایک مخصوص آئٹم میں ہر ڈرامے میں لاتا رہا ہوں. اس ڈرامے کا یہ مخصوص آئٹم تھا, سلیم شہزادہ سلیم بنا ہوا تھا اس ڈرامے میں, اور میں نے اس کو بولا تھا کہ کیسے بتاؤں میں تمہیں کہ تم. یہ اصل میں فلم وجود میں نانا پاٹیکر کی کوئی یہ غزل آئی تھی, مادھوری کے لیے تعریف میں بولتا ہے, وہ نانا پاٹیکر کو یاد ہے, مجھے میری اپنی یاد ہے کہ کیسے بتاؤں میں تمہیں کہ تم میری کون ہو. تو یہ آپ کی اسٹیج پرفارمنس تھی, یہ سچ بات ہے کہ آپ کی اسٹیج پرفارمنس تھی, یا آپ نے بیک گراؤنڈ میں یہ ڈائیلاگ کسی کو سچ میں بولا بھی تھا؟ نہیں کسی کو بھی نہیں بولا, میں نے پہلے کیسٹ میں کیا تھا. میں یہ پیروڈی ہے, یعنی یہ ڈائیلاگ بھی کنجوسی میں آپ نے کسی کو بتایا نہیں, بولا نہیں, کیونکہ یہ سمجھ لو جو بھی لڑکی لفٹ نہیں کراتی اس کے لیے تھا. اچھا کہ کیسے بتاؤں میں تمہیں کہ تم میری کون ہو, ملا جی کی تون ہو, حافظ جی کمپاؤنڈ ہو. کیسے بتاؤں میں تمہیں کہ تم پرانے ڈھیٹ ہو, ایک بہت بڑی پھٹیک ہو. تم اورنگی تم کورنگی تم ہی ہو میری ناگن چورنگی, لیاری کی گند ہو, کماڑی کا تم بند ہو, منوڑا کی تم ٹھنڈ ہو. تم کھارا در تم میٹھا در, تم ہی میرے لیے گولی مار ہو. تم ہی میری دھوتی اور شلوار ہو, اور میرا نانا کواڑا, تم میرا پٹیل پاڑا, تم میرا چاکی واڑا ہو, تم میرا بھینسوں کا باڑا ہو, تم دو کا پہاڑا ہو, تم گجرا والا کا کھاڑا ہو, تم اور اپنی شلوار کا ناڑا ہو. تم اور تم موسا لین میں, تم جٹ لین میں, تم رنجوڑ لین میں, تم جیکب لین میں, اور تم پتہ نہیں کس لین میں. اور میری جن تم میری وسکی تم میری شیواز ریگل میری کپی تم میری کھدر ہو, تم میرے لیے ٹاٹ ہو, میرے لیے حیدرآباد کی بمباٹ ہو. تم ہی چیوڑا, تم ہی نکتے دانے, تم ہی حلوہ سون ہو, تم ہی گٹکا, تم ہی مین پوری, تم ہی مکس پتی کا پان ہو. کیسے بتاؤں میں تمہیں کہ تم میری کون ہو. میٹرو ویل میں رہتے ہو تم, لڑکوں کو ڈیفینس کے لیفٹن کا کہتی ہو, تم لمبی لمبی چھوڑتی ہو. تم ہمیشہ سے اخار, تم سردیوں کا بخار, تم شکارپور کا اچار, تم پشاور کی نسوار, تم سوات کا میوہ ہو, تم خانپور کا کھویا ہو, تم ملتان کا حلوہ ہو, تم مٹیاری کا ماوا ہو, تم بھاولپور کا دودھ ہو, لاڑکانہ کا امرود ہو, ٹھٹا کی ربڑی ہو, ٹنڈو آدم کی ککڑی ہو, اور میرے لیے پڑی ہوئی لکڑی ہو. پیائیے کا جہاز ہو, جو کبھی وقت میں نہیں ملتی وہ پرواز ہو, جو ہمیشہ شارٹ رہتی ہے وہ پیاز ہو, اور مہنگائی کے اس دور میں 100 روپے کی نیاز ہو. اور اسی شاعری میں آج کل کے حالات کے حوالے سے نوجوان نسل کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں روکتا بس تم کو ہوں, میں ٹوکتا بس تم کو ہوں, میں کاٹتا بس تم کو ہوں, میں بھونکتا بس تم کو ہوں. تم ہی میرا کل تھے, تم ہی میرے آج ہو, تم ہی ماشاء اللہ, تم ہی جمہوریت, تم ہی گورنر راج ہو. اور میری ٹی ٹی, تم میرا ماؤزر, تم میرا ریپیٹر, تم میرا راکٹ لانچر, تم ہی میری کلیشن کوف ہو, تم ہی میری سوچ ہو, میرے پاؤں کی موچ ہو, کوئٹہ والی کوچ ہو. اور ویسپا میں تم, رکشے میں تم, ٹیکسی میں تم, مزدہ میں تم, ٹرک میں تم, ٹرائل میں تم میری ہونڈا 50, تم میری 70, تم لاہور کا تانگا ہو, تم سکھر کی سوزوکی ہو. تم اور کیا بتاؤ میری جان, تم سب میرے لیے کیا ہو. ارے تم تو پورا پاکستان ہو, وائس آف نیشن کی جان ہو, اور میرے شہر کی پہچان ہو. اچھا سلیم صاحب, آپ کے ڈائیلاگ بہت مشہور ہوئے تھے, بلکہ آپ کی ایک سٹوری تھی کہ اندھے دیکھتے ہیں, لنگڑے چل رہے ہیں, گونگے بول رہے ہیں, وہ کیا چکر تھا؟ کالے گورے ہو رہے ہیں, مت کر حسن پہ ناز اتنا, یہ 4 دن کی مستی ہے. تیرا حسن اس وقت تک ہے جب تک رنگ گورا کرنے والی کریم سستی ہے. تو میری وہ کہانی ہوں گونگے بہرے کی عمر بھائی کے ساتھ بھی مقبول ہوئی, رؤوف لالا کے ساتھ کی تھی. اس وقت وہ کوئی اور ایکسٹرا آرڈنری تھی, اور اس وقت ہمارے بے شمار فنکاروں نے انڈیا میں کر دی, ہمارے یہاں مشہور ہو گئے وہ کامیڈین, اور میری استاد بنے پھرتے ہیں میری کہانی لے کے. اور جناب شاہ رخ خان نے اس کے ڈائلاگ بولے یار, شاہ رخ خان نے میری اس گونگے بہرے کی کہانی کے, بڑی مشہور فلم تھی, اس میں آخری فلموں میں سے ہے اس کی بڑی مشہور, اس میں ڈائلاگ بولے ہیں.
اور میرے 2 رول گووندا نے کیے انڈین فلموں میں، پارش راول نے میرے کیے ہوئے ہیں، یہاں کے سارے لڑکے جتنے جونیئر ہیں سب نے، کاپی سوائے ایک آج کے میرے آئٹم بول کے لطیفے بول کے وہ اپنا کام چلا رہے ہیں، روزی کاپی چلا پیسٹ رہے ہو ہیں. رہے ہیں. تو یہ یہاں تو سب جو کامیڈین نہیں ہے وہ کامیڈین ہے، جو چور ہے وہ چوکیدار ہوا ہے. تو اس طرح کے چکر چل رہا ہے. وہ اسٹوری بھی ایسی تھی، انشاءاللہ نیکسٹ کسی شو میں اس کے آگے کی اسٹوری سناؤں گا، بلکہ اپنے چینل پہ سلیم آفریدی ڈیجیٹل پہ میں اس سے آگے کی اسٹوری پھر بناؤں گا تو پھر سناؤں گا. سلیم صاحب آپ کے چل کراچی چل کا ڈائلاگ بہت مشہور ہوا تھا، یوں لگتا ہے کہ آپ کو کراچی سے بہت لگاؤ ہے. کراچی سے لگا یا دکھتی رگ پہ آج پاکستان سے بہت لگا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کراچی کو ٹھیک کر دو پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا بھائی. تو کراچی سے لگاؤ، اور کراچی کا میں جس طرح آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، ایک تو بچے بھی بہت ہو رہے ہیں، اوپر سے لوگ باہر سے بچ کے یہاں آ رہے ہیں، جو ادھر ادھر سے بچ جاتے ہیں وہ سب یہیں آ جاتے ہیں. لیکن کراچی میں جو بھی پیدا ہوا ہے میں اس کو بولتا ہوں وہ ہے کراچی والا، اور جس نے پیدا ہوا ہے اور جس نے مرنا ہے وہی کراچی والا ہے. باقی تو کسی کو محبت ہی نہیں ہے کراچی سے، لوگ آن ہی نہیں کرتے کراچی کو، چاہے حکومتی سطح پر ہو یا جس بھی سطح پر ہو، کراچی سے کھیل رہے لوگ. تو یہ دکھ ہوتا ہے، اس لیے میں نے وہ گیت بنایا تھا. حالانکہ وہ جل کراچی مجھ کمائیاں پہ بنانا چاہا تھا میں نے، لیکن پھر کراچی کے ترانے کی شکل اختیار کیا ہے. بٹھا کے WL میں تجھ کو میں گھماؤں کراچی چل، کراچی چل، کراچی چل، کراچی چل، یہی میرا لندن ہے، یہی بنے گا پیرس کل، چل کراچی چل، کراچی چل. اگر یہ پوری شاعری سننی ہے تو پھر کسی دن گھر پہ آئیے گا. تو میں نے اپنا اسٹوڈیو بنایا ہے، وہاں آپ کا انٹرویو لوں گا پھر سناؤں گا کہانی. اچھا سلیم صاحب، آپ نے اپنے مزاحیہ پروگرام سے کافی لوگوں کو ہنسایا ہے، لوگ ہنسے بھی ہیں آپ کے پروگرامز دے کے. آپ ذاتی زندگی میں آپ ایسے ہی ہنستے ہنستے ہیں یا آپ کبھی زندگی میں روئے بھی ہیں، سنجیدہ نہیں، ہیں؟ انسان تو کوئی بھی سب چاہے اسٹار بن جائے، چاہے صدر پاکستان بن جائے، چاہے کچھ بن جائے، انسان انسان ہے. تو انسان اچھے برے دن آتے رہتے ہیں لائف میں. آپ اگر خود اچھے اور بہت ہی اچھا کرتے رہو اور ہمیشہ بھی اچھا کرتے رہو، پھر بھی دکھ کا سامنا کہیں نہ کہیں کسی لمحے پہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور آپ شکایت کے بھی روادار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ دکھ کے پیچھے کئی سکھ چھپے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد دکھ کے بعد سکھ بھی آتا ہے. بہت سارے ایسے حادثات ہیں. سب سے پہلا حادثہ تو یہی تھا کہ میں غریب خاندان میں پیدا ہو گیا، لیکن یہ شکر ہے کہ میرے باپ نے ہمیشہ کھلایا، بے گھر نہیں رکھا، ابھی بھوکا نہیں سلایا. تو چاہتا تھا دنیا گھوموں، دولت کماؤں، پیسہ کماؤں، شہرت کماؤں. شہرت آئی تو شادی کر لی. شادی کے 2 سال بعد ہی بیوی کو کینسر ہو گیا. 5 سال علاج کرایا، بیوی مر گئی. پتہ نہیں کتنی دفعہ رویا ہوں گا. اچھا، والدہ کا انتقال ہوا، اور سب سے زیادہ میں رویا معین اختر بھائی کے جنازے پہ، اللہ ان کی بخشش فرمائے. آمین. کیونکہ میں 15 سال میں گیا تھا. ایک دفعہ انہوں نے مجھے انگلش میں بڑی گالیاں بکی تھیں، پتہ نہیں انہیں کچھ شکایت کر دی تھی، غلطی کسی کی تھی، انہوں نے مجھے بہت برا بلا کہا. اس کے بعد میں نے معین بھائی سے بات ہی نہیں کی 15 سال. قدرت کا خود کرنا یہ ہوا کہ میری عزیزداری ہو گئی ان کی فیملی سے. میری سمدن بڑی شاعرہ ہیں غزل انصاری، ان کے بھائی بنے تھے انہوں نے معین بھائی، تو انہوں نے ناشتے بلایا، سلیم کو بھی لے کے آنا. میں گیا تو میری بڑی تعریفیں ان لوگوں سے کی انہوں نے، میری بیگم بھی تھیں اور یہ بھی. تو پھر میرے 15 سال پرانے قصے، 18 سال پرانے قصے ان کو یاد تھے، وہ سنائے. تو پھر کہنے لگے کہ کبھی فون ہی نہیں کرتا. میں نے کہا اب کروں گا. اور پھر کہنے لگے ڈرامہ کرو ہمارے ساتھ اور یہ کرو. میں نے کہا بالکل کروں گا. پھر میں نے ان کو فون کرنا شروع کیے، 2-4 دفعہ فون کیا. جس دن انتقال تھا تو 1.5 مہینے سے میں نے فون نہیں کیا تھا. میں چاہ رہا تھا ان کی شوٹنگ پہ جا کے ان سے ملوں. تو بس میں ملنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، اتنے ٹی وی پہ پٹی چل گئی، معین اختر انتقال فرما گئے. میں ان کے گھر گیا، فیملی پوری گئی تھی، میرا سسرال بھی. اور پھر دوسرے دن جنازہ میں اتنا رش تھا کینٹ میں قبرستان میں قبر پہ 2-2.5-3 گھنٹے انتظار کرتا رہا. پھر جنازہ آیا، حالانکہ نماز جنازہ ادھر ہو چکی تھی. ادھر کئی لوگ کھڑے تھے، نثار کھوڑو، مصطفیٰ قریشی صاحب اور بھی کئی لوگ کھڑے تھے کہ یہ جنازہ آئے گا، آ ہی نہیں رہا. لیٹ سابق گورنر صاحب کے عشرت العباد صاحب کے معین صاحب جو ان کے دوست بھی تھے. ہاں، وہ تو سب کے دوست تھے، وہ بھی اندر سے فنکار ہی تھے. یہ موجودہ گورنر بھی تقریباً فنکار ہے، اور کیونکہ فنکار نواز ہے. اور جس طرح اس نے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے
تو میں نے تو ان کو بولا یہ کمرہ میرا ادھر ہی بنا دو. بہرحال تو معین بھائی کے جنازے جب ان کو دفنا رہے تھے جب میں رویا ہوں بے انتہا بے بنا کہ یار یہ آدمی کہ اب تو میں قریب ہوا تھا اور ابھی یہ دنیا چھوڑ گئے. اتنا صحبت ان کا ساتھ جو 15 سال میں نے چھوڑا ہے وہ ملنا چاہیے تھا. میری ناراضگی غلط تھی. اچھا سلیم صاحب یہ بتائیے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو کیوں نہیں ہیں؟ یوٹیوب میں آپ جلوہ گر کیوں نہیں ہو رہے؟ سوشل میڈیا کا ایک یہ بہاؤ ہے، گندے نالے کا بہاؤ. اچھا. اب جب اب نالا بنا رہے ہیں نا تو سب سے پہلے نہر صاف نہیں رہتی. نہر کا گندا پانی جب بہہ کے سمندر کی طرف چلا جاتا ہے اس کے بعد ستھرا پانی آتا ہے. تو اب آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو وہ کتنا ہٹ ہو رہا ہے. 3 2 1 پلے. تو آپ اپنا نالا کس کتے کے پلے دانت تو صاف کر لے. ہر آدمی گٹ کے ماوے کھانے والے سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں. تو یہ ماحول ہو گیا. تو اس میں ہمارا کیا، تو اب گن چھٹے گی، لوگ سترے کی طرف آئیں گے تو مجھے بھی دیکھیں گے. اپنا نالا کس طرف بہائیں گے یہ بتائیے؟ میرا تو نالا سیدھے ہاتھ کی طرف گرتا ہے بھائی. سیدھا سیدھا چلتا ہوں. کراچی میں ہی نالا بہائیں سیدھا گے؟ سیدھا. وہ نالے میں صاف پانی ہوگا، اچھا والا پانی، قیمتی والا پانی. گجر نالے والا تو نہیں ہوگا؟ نہیں گجر نالے تو انشاءاللہ وہ بہاؤ چلے گا سلیم آفریدی ڈیجیٹل پہ. اور بہت جلد آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو اور پراپر شو. اور میں کراچی کا شو لے کر آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت افاقہ ہوگا اس سے. اچھا سلیم صاحب، عمر شریف مرحوم صاحب، سکندر صنم مرحوم صاحب اور معین اختر صاحب کے ٹریبیوٹ کے لیے آپ کوئی اسٹیج پروگرام یا کوئی ایسا؟ دیکھو ان کو ٹریبیوٹ تو ہم ہر وقت پیش کرتے رہتے ہیں نا یار. ہر دوسرا آدمی جو بھی ملتا ہے وہ عمر بھائی کو یاد کرتا ہے، معین اختر کو یاد کرتا ہے، سکندر صنم کو یاد رکھتا ہے، یہاں تک کہ لیاقت سولجر یاد دلا دیتے. تو ان کو تو ٹریبیوٹ، ان کی تعریف، ان کے لیے دعائیں. دیکھو کامیڈین کے لیے مزیدار بات یہ کہ عمر بھائی انتقال فرما گئے لیکن ان کے لیے دعائیں. جب بھی ان کا کوئی کلپ چلتا ہے، میں نے صرف ایک ریکویسٹ کی تھی، جب بھی کوئی ہنسے ان کے پرانے کلپ دیکھ کے تو ان کے لیے دعا کرے. تو یہ فنکار جتنے ہیں ان کے لیے تو دعائیں، اور یہ جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہوں گے. تو اور ٹریبیوٹ تو ہم روزانہ پیش کرتے رہتے ہیں. ہر انٹرویو میں، ہر جناب ملاقات میں عمر شریف معین اختر کا ذکر ضرور آتا ہے. تو یہ ٹریبیوٹ چلتا رہتا ہے. لیکن اگر ہم اسپیشلی ٹریبیوٹ کے لیے کچھ کام کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ اتنا عجیب ہو گیا ہے. تو وہ فیملی، ان کی فیملیز بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے نام سے کما رہا ہے. تو میں نے کچھ اشارے دیکھے تھے ادھر سے کہ عمر شریف کے نام پہ کما رہا ہے یا معین اختر کے نام پہ شو کر رہا ہے تو ہمارے نام سے کما رہا ہے، ہمارا حصہ کہاں ہے. اس ٹائپ کے دعوے سامنے آ جاتے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں، اپنے آپ. اور میں نے بھی معین بھائی کی، عمر بھائی کی بہت عزت کرتا ہوں، باپ کی طرح بالکل. کیونکہ میں تو اسماعیل تارا، ماجد جہانگیر اور پتہ نہیں خالد نظامی اور پتہ نہیں کتنے کتنے جمشید انصاری سینئر کمیڈین ہیں، لہری صاحب اور رنگیلا، اتنے منور ظریف، ان سب سے سیکھا میں. سب کو استاد سمجھتا ہوں. سلیم چھبیلا ایک آرٹسٹ ہوتے تھے، وہ میرے سمجھ لو روحانی استاد. تنویر خان، فرید خان، یہ سب کمیڈین جتنے سینئر ہیں وہ سب استاد ہیں. اور لیکن میں نے کسی کو بھی فالو نہیں کیا. میں نے بچپن سے ہی سوچا تھا کہ اپنی شناخت خود بنانی ہے، اپنا ایک اسٹائل خود دینا ہے. تو میں ان سب فنکاروں کا ایک ملغوبہ ہوں. یہاں سے آپ کو شعور بھی ملے گا، کامیڈی بھی ملے گی، سبق بھی ملے گا، سٹائر بھی ملے گا. تو ایک وقت ایک ہی پیکیج میں، کیونکہ آل راؤنڈر کا دور ہے. میں ٹریڈی بھی کرتا ہوں. ابھی میرا سیریل چل رہا ہے ایک چینل پہ، اس میں سنجیدہ رول ہے. ایک اور چینل آن ٹی وی پہ چل رہا ہے میرا ہاسٹل، اس میں مزاحیہ رول ہے. تھیٹر پہ میں نے ہنسایا بھی بہت ہے اور رلایا بھی ہے. تو میں نے بڑا سیکھا. مجھے مواقع بہت تھے، عمر شریف شروع میں مل گئے تھے لیکن میں نے کام نہیں کیا کہ یار میں سفارش سے ایک ڈرامہ کر لوں گا، باقی کیا. اور ہنسانا ہی ہے تو صرف تو عمر بھائی بھی اتنا ہنسا رہے ہیں، اس کے بعد کسی کی گنجائش تھوڑی رہ جاتی ہے. پھر میں نے نیا اینگل سیکھا، نیا انداز سیکھا، کچھ ویریشن لایا اپنے آپ میں، معین بھائی سے سیکھا. تو پھر اس کے بعد یہ شکر خدا کا یہ کہ یہی دونوں فنکار آخری وقت تک تعریف کر کے گئے ہیں میری. آخری دنوں میں معین بھائی بھی کہتے تھے کہ کیا یار یہ
سلیم بھائی کریٹیو آدمی ہیں اور سب جانتے ہیں محفل میں جو بھی بیٹھے ہوتے تھے سلیم بڑا خاندانی آدمی ہے, کریٹیو آدمی ہے. یہ معین بھائی سے تو بھی عزیزداری ہو گئی, وہ بھی میری بیگم سے میرے سالی سے ان سے تعریفیں کر رہے تھے کہ کیا آرٹسٹ ہے یہ. تو یہ شکر ہے مالک کا کہ اپنے استاد کا نام اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا یہی تو کام ہے. ورنہ دنیا میں سب آتے ہیں جینے کے لیے, بس جیے اور چلے گئے. جب تک ماں باپ کا نام روشن نہ کرے, ماں باپ کو خوشیاں نہ دے, بچوں کو خوشیاں نہ دے, فیملی کو خوشیاں نہ دے, وہ آرٹسٹ ہی نہیں ہے. تو اگر میں خوشحال ہوں, مشہور ہوں, تو میری فیملی خوش رہنی چاہیے. گھر میں ٹینشنیں چل رہی ہیں, وہ اس کا پنگا, وہ اس کا, تربیت بچوں کی صحیح نہیں, فنکار بننے میں دنیا میں نام, وہ باہر جا رہے ہیں اور جوئے بھی کھیل رہے ہیں, کلب بھی جا رہے ہیں, یہ بھی جا رہے ہیں, تو ملک کی بدنامی ہے. میں نے معین اختر کو دیکھا تھا, سفیر, میں کہتا تھا اسے, میں نے ان کے مرنے کے وقت بھی کہا تھا کہ اتنا بڑا آدمی ہے, ان کو ایسے آدمیوں کو اعتراضی طور پر گورنر بنایا جاتا ہے یا صدر پاکستان بنایا جاتا ہے. تو معین بھائی کے ساتھ سفر کیا, لگتا ہے کسی پاکستان کے سفیر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. ابھی میں نے جاپان گیا, جاپانیوں کے ساتھ مل کے میں نے دل دل پاکستان گایا, اسپیشلی گانے گائے. میں نے گانا کبھی بھی نہیں گایا ہندوستان میں. میں نے ان کی 15 اگست کے شو میں پاکستان کا یہ دل دل پاکستان گایا میں نے, سدھو ہوتا تھا اس کے سامنے. تو کہیں بھی جائے آرٹسٹ وطن کا ایک چہرہ ہوتا ہے, یہ اپنے کلچر کا, اپنے مذہب کا, اپنے ملک کا ایک چہرہ ہوتا ہے. تو سافٹ امیج ملک کا نکالنے کے لیے فنکاروں کو کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کرتے نہیں ہیں, لیکن میں نے بڑوں سے سیکھا. عزت قاضی واجد, اب ایک دفعہ ٹور میں تھے شہزاد رضا قاضی واجد, تو میں نے کبیر صاحب کے ساتھ میں نے آخری ڈرامہ کیا ان کی اپنی زندگی کا, ٹیلی ویژن کا سنجیدہ رول تھا. تو ان سب سے سیکھا ہے میں نے. سیکھا یہ ہے کہ اپنے شہر کو, اپنے وطن کو, اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے, اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہے, اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے, بجائے اس کو کوئی مشکل کام کرو. بس اللہ نے قبول فرمائے. لوگوں کو ہزانہ مقصد تھا. غم بہت ہے زندگی میں, آج بھی ہیں, کل بھی تھے, بچپن میں بھی تھے, ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں انسان کو غرور بنتے نہیں, کتنا بھی بڑا نام ہو جائے. فنکار بھی ہے, مشہور بھی ہے, لوگوں کا چہیتا بھی ہے. جاپان گیا, لوگوں نے, جو پروموٹر میرے پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے, کروڑوں خرچ کر رہا ہے, کیونکہ ایسے اتنا بڑا ٹور تھا, وہ میرے جناب پاؤں دبا رہا ہے یا میرے کپڑے استری کر رہا ہے, اور کتنی عزت چاہیے. تو میری نظر میں میرے چھوٹے جونیئرز کی بھی اتنی عزت ہوتی ہے, بڑوں کی بھی اتنی عزت. تو میں بہت بڑے آدمیوں سے ملتا ہی نہیں ہوں, ملتا بھی ہوں تو برابری کی بنیاد پہ. میری عمران خان کے ساتھ بھی ملاقات ہے ایسے 1 to 1 اس طریقے سے, اور بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے میری ملاقات یادگار ہے جی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں چاہتا تھا. مشتاق احمد یوسفی صاحب. تو یہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان بھی اور بھی بڑے بڑے لیڈر ملتے ہیں برابری کی بنیاد پہ. معاشرے میں قد ان کا اونچا ہوگا, لیکن کردار کی بنیاد پر میں لوگوں سے بات کرتا ہوں. جس کا کردار اچھا اس کی عزت اتنی کرتا ہوں. عمر شریف معین اختر کو باپ سمجھا تو ہمیشہ باپ کا رتبہ دیا, نبھایا, ان کی سنی ہے, ان کے سامنے خاموش رہا ہوں, بولا نہیں ہوں. تو اسی طرح جونیئرس کو بھی چاہیے, سب کو چاہیے. جی, کہتے ہیں کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور ہر انسان اپنا کردار ادا کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو آپ کو ابھی نہیں جانا, آپ کے کردار میں بہت سارے آئٹم باقی ہیں. اچھا, آپ اپنے آنے والے وقت میں آپ سٹیج پروگرامز کے حوالے سے آپ کا کیا ارادہ ہے, ناظرین کو بتائیے. دیکھیں اس وقت تو سوشل میڈیا ہے, تھیٹر ویٹر پہ جو کلاس ہو گئی ہے, آرٹسٹوں کی بھی, آڈینس کی بھی جو کلاس آتی ہے اپنے کو سوٹ نہیں کرتی. کام بڑا اچھا کرتا ہوں میں. عید پہ بھی جونیئر آرٹسٹوں کو لے کے میں نے بڑا اچھا ڈرامہ کیا. تو سینئرز کے بجائے جونیئرز ہی زیادہ کاریگر ہوتے ہیں. آپ نئے اینگل سے کام تو کرتے رہتے ہو. تو میں نے عید پہ ڈرامہ کیا, کتنے نئے لوگ سامنے آئے. شمائل ہمارا ایک آرٹسٹ ہے جونیئر, وہ بڑی اس کی تعریفیں, اور پرویز صدیقی اور جتنے لوگ تھے, ریاض شیروانی, یہ سب کو سپورٹ کیا میں نے. تو پھر ان میں سے رنگ نکلا اور لوگوں میں مشہور ہوئے. تو انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ میں کروں گا. تھیٹر سے کوئی امید ہی نہیں ہے. ٹیلی ویژن کی سیریل میں کر رہا ہوں اور بھی کروں گا, لیکن سوشل میڈیا, سلیم آفریدی, ڈیجیٹل کو کسی نے نہیں بھولنا, اور آپ نے تو بالکل بھی نہیں بھولنا. جی بالکل.
सलीम साहब, आजकल फनकार की फन की जो है कदर नहीं है हमारे मुल्क में, इस हवाले से आप बताइएगा। दूसरे मुल्कों में जैसे आप इंडिया गए, आपको काफ़ी आपके टैलेंट को, हमारे यहाँ से जितने भी न्यू टैलेंटेड जाते हैं कोक स्टूडियो से, वहाँ उनके गाने जो है जैसे पसूरी कोक स्टूडियो में जो अभी गाया, वहाँ उनका रीमेक बनाया गया तो बहुत ही फेमस हो गया, उन्होंने काफ़ी कमाया उससे। आप इस हवाले से क्या बताएंगे कि आप हमारे मुल्क में टैलेंट की कदर नहीं है, क्या वजह है? टैलेंट को छोड़ो, हमारे मुल्क में तो पाकिस्तान की कदर नहीं कर रहे लोग, अपने शहर की कदर नहीं कर रहे। टैलेंट तो बहुत आगे आता है। टैलेंट तो ये खुदरो पौधे की तरह होता है, जिस तरह हम खुदरो निकल आए, जिस तरह सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। होता ही है कि हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उनके यहाँ बजट बड़े होते हैं, वो नकल को भी असल से आगे की चीज़ करते हैं। हमारा बहुत सारा काम, उमर भाई के बहुत सारे थिएटर प्ले, बहुत सारे यहाँ के फ़नकारों के गाने, बल्कि हमारे जो कॉमेडियन यहाँ से गए उनके ज़रिए वहाँ के डायरेक्टर सीरीज़ मंगाते थे, यहाँ की पुरानी फिल्मों की मेरी कैसेटें मंगाते थे कि हमने उसको कॉपी करना है। तो हिंदुस्तान में तो इस वक्त कमर्शियलिज़म इतना हो गया है कि दुनिया भर से वो चीज़ें लेते हैं और उसको अपने रंग में रंगते हैं और वो बेच देते हैं, लगता है ओरिजिनल है। तो पाकिस्तान में कदर है, लेकिन बात यह कि पाकिस्तान में हालात वो कहाँ हैं, आपको आज़ाद ही जहन नहीं है। यहाँ लोग मुख्तलिफ मसाइल में फंसे हुए लोग हैं। हमने तो सिर्फ इतना सोचा कि लोग आते हैं, हमें उनको एंटरटेन करना, हंसाना, एंजॉय करना, जिसका जो काम है वो करें। हमारा तो काम है हंसाना, हंसा के चले जाएंगे। कदर करनी है नहीं करो, मरने के बाद कर लेना, इतना कर लेना, दुआओं में याद रख लेना, बस इतनी काफ़ी है। कोई क्लिप देखो, कोई इंटरव्यू देखो, दिलराज के साथ देखो, दिलदार के साथ देखो, हैं। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपना कीमती वक्त यहाँ दिया हमें, स्टेज प्रोग्राम की शान बने, हमारे मेहमान बने। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मिलेंगे नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़। फन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।